बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकलाब न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल ज़ीशान। प्रोग्राम गौर व फिक्र के साथ मेरे साथ मौजूद हैं तजिया निगात शाहिद हुसैन गुपान। जी शाहिद हुसैन गुपान साहब, यूनियन कौंसिल नूरवाला की मसाइल और पसमानदगी पे आप क्या रोशनी डालते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अफजल ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये प्लेटफार्म जो है ना मुहैया किया है अपने मुतलका यूनियन काउंसिल नंबर 126 नूरवाला तहसील लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के हवाले से। तो भाई मेरे इसमें मेरी तो राय यही है या मेरा तज्जिया यही है, आपने सही फरमाया है कि आज के इस जदीद दौर में भी यूनियन काउंसिल नंबर 126 हाई स्कूल से महरूम है। हजारों की आबादी, 10,000 से ज्यादा की आबादी हाई स्कूल से महरूम है। आज भी हमारे यूनियन काउंसिल के एक दो नहीं बल्कि बहुत से ऐसे मवाज़ियात हैं जहां पे बच्चियों का स्कूल भी नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल भी नहीं प्रोवाइड किए गए हैं या उस तरफ ध्यान ही नहीं है हमारे मुक़्तदिर तबके का या हमारे इलाके की जो समाजी शख्सियात हैं उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। ये दो मसाइल। इससे अलावा हमारे यूनियन काउंसिल नूरवाला में अकरबा परवरी और जो है ना करप्शन की बदौलत इन दोनों अकरबा परवरी और करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से जो है ना अवाम में, इस यूनियन काउंसिल की अवाम में जो एक अपने हकूक और राइट्स के लिए जिद्दोजहद करने का जज्बा होता है या उसको जिद्दोजहद को फैलाने में जो किरदार अदा करने का जिम्मेदारी है हमारी अवामी सतह पर, उसमें हमारी अवाम जो है ना वो उतनी इंटरेस्टेड नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो भी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनको जो है ना वो खामोश करवाया गया है। वो खामोश नहीं है बल्कि उनको खामोश करवाया गया है। बाकी आप फरमा रहे हैं नूरवाला यूनियन काउंसिल के मसाइल से, तो भाई मेरे इसमें तो मसाइल बारहा मुख्तलिफ शक्लों में सामने भी आते रहते हैं। ज़राए अबलाग के ज़राए से सामने आते रहते हैं जिनमें आप देखें ना सेहत हमारा मसला, यहाँ पे कोई हेल्थ का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ गली गली चप्पे चप्पे पे जो है ना वो अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और हमारा ये सियासी और समाजी तबका भी इस पे खामोश है। इससे हटकर आप हमारे अकदार का जनाजा निकालने वाले ये ड्रग्स माफिया जो तकरीबन तमाम मसाइल एक तरफ और इनका जो किरदार है या इनकी जो मसाइल में इजाफा करने में शराकत दारी है वो एक तरफ, तो इन पर भी इन सब की खामोशी और दूसरी तरफ अवाम की अपने मसाइल पे खामोशी। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये हमारी अवाम जो है ना खामोश है जी। तो जब तक भाई मेरे ये खामोशी नहीं टूटेगी और दूसरा हमारे मुंतखब नुमाइंदे चाहे वो बल्दियात से हों, चाहे वो हमारे सूबाई हलकों से हों या कौमी हलके से हों, उनकी इन माफियाज को जो है ना वो सरपरस्ती हासिल रहेगी तब तक इन मसाइल में मैं तो कमी नहीं देख रहा हूं, बल्कि ये जिस शक्ल में भी आएंगे, सुनने में आ रहा है अभी कि प्रोग्राम बन रहा है नए बल्दियाती सेटअप को बनाने का, इलेक्शन करवाने का, तो इसके बाद भी मुझे तो नहीं शक्लें जब तक पार्टियां बदली जाएंगी और शक्लें वही पहले वाली रहेंगी जिनको कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है अवामी मसाइल से और ना वो चाहते हैं। जब तक हमारे इस यूनियन काउंसिल में पूरे मुल्क की तरह कवानीन को फॉलो नहीं किया जाएगा, जजा और सजा के एहतसाब के अमल को मुतारिफ नहीं करवाया जाएगा, ये मसाइल ही रहेंगे। इनका हल मुझे तो भाई कोई नजर नहीं आ रहा। जनाब अल्लाह, बात यह है कि आप अभी फरमा रहे थे कि ये साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? आपकी नज़र में वो कौन है लोग हैं जो अवाम को आगे नहीं बढ़ने देते या अवाम को एहतजाज
کرنے نہیں دیتے یا وہ یہ امید نہیں رکھتی کہ ہم احتجاج کریں گی بھی سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا؟ ہاں، بہترین آپ کا یہ سوال ہے. تو یہ بھی وہی وجہ ہے کہ جب یہاں کا مقتدر طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، ایک یونین کونسل ہے بھائی، یہ کوئی ہمارا بڑا کیپٹل شہر نہیں ہے، یہ رورل ایریا ہے، دیہی علاقے کا یونین کونسل ہے. جب یہاں کا سرمایہ دار طبقہ دو مختلف شکلوں میں، اپوزیشن اور حکومت، ان میں تقسیم ہو کر دانستہ دونوں مل کے اس عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے، تو یہ اس کے باوجود بھی عوام اگر خاموش رہے گی تو میں اس کو سازش ہی کہوں گا. یہ اس کے بعد بھی یہ عوام کیوں خاموش رہتی ہے؟ ان مسائل پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے؟ یا ایک سازش کے تحت بندہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں اپنے مفادات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچے اور بچوں کی صحت کے لیے، اپنی صحت و صفائی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے یہ کیوں خاموش ہیں؟ اس خاموشی کے پیچھے بھی یہ سازش کا عنصر جو ہے نا یہ شامل ہے. کیوں ہے؟ یہ دوستوں نے کیا ہے، ہائی لائٹ یہ چیزیں کی ہیں، دوسرے چینل سے بھی ہوئی ہیں، نیوز پیپر میں بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ کیوں نہیں آگے بڑھتی؟ کیوں یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں؟ جو آواز بلند کرتے ہیں وہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آج بھی یہاں پہ میں نے پہل گزارش کی تھی کہ آج بھی یہاں پر سرداری نظام ہے، آج بھی یہاں پر تھانے کا نظام ہے، آج بھی یہاں پر پٹواری کا نظام ہے. اسی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ کامیاب ہیں. کیونکہ غریب سمجھتا ہے کہ یار آپ کا تحصیل میں جو اے سی صاحب ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے یہ مسائل، وہ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ آپ کے جو ہے نا متعلقہ تھانہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کتنے کتنے کرائم ہو رہے ہیں، ڈرگز کی سریعام خرید و فروخت ہو رہی ہے، جوئے کے حوالے سے بہت بار مختلف دوستوں یا ذرائع کی طرف سے جو ہے نا وہ متعلقہ پلیٹ فارم کو آگاہ کیا گیا ہے، یا اس پہ کچھ ایکشن بھی ہوا ہے. تو ان گرفتاریوں کے بعد کیوں مافیاز سامنے نہیں آ رہے؟ تو یہ ایک منظم سازش کے تحت تمام جرائم کو جب تک پروٹیکٹ کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہماری اپوزیشن، ہمارے یونین کونسل کی اور منتخب شخصیات اور ان کے اوپر سربراہی ہمارے مقتدر قومی اور صوبائی جو سربراہان ہیں ان کی رہے گی صرف ووٹ لینے کے لیے، تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جی جناب، بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اے سی صاحب اور اس کے علاوہ دیگر تھانے کو نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اے سی کو یا تھانے پہ کوئی کسی آدمی نے کوئی درخواست اپلیکیشن دی ہے کہ ہمارے علاقے کے یہ مسائل ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس پہ آئیں اور عمل کریں؟ جی، یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. فرسٹ آف آل تو جس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا اس کو اپنے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے خود کردار ادا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جو انتظامی امور کو مینج کر رہے ہیں ان کو ایک چیز اگر ہم سب مل کے ہی ان غلط اقدامات کو مینز کہ اگر ڈرگز کا کاروبار سب شروع کر دیں اور کوئی تھانے پہ جا کے رپورٹ نہ کروائے تو ہمارے پھر جو انتظامی لوگ ہیں ان کی صلاحیتیں کس کام آ رہی ہیں؟ فرسٹ، کیونکہ ان تک یہ تمام چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، ذرائع ابلاغ سے بھی پہنچی ہوئی ہیں اور اپلیکیشنز کی شکل میں بھی پہنچی ہوئی ہیں. کیونکہ ذرائع ابلاغ بھی پہنچانے کا اگر ہم بات کر رہے ہیں تو مقتدر ایوانوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے بول رہے ہیں نا. جی جی. اور اے سی تحصیل لیاقت پور ان کا جو ہے نا آپ کارنامہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ خوش آمدی ہیں، یہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کی خوش آمدی ہیں. ان کی خوش آمد کی وجہ سے ہی یہ تمام مسائل ہیں. اے سی صاحب پچھلے سال میں تقریباً کوئی درجن پلس وزٹ فرما گئے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں، اے سی صاحب سے پوچھیں، ان کی آپ جو ہے نا وہ جو ڈائری ہوتی ہے نا جہاں پر یہ وزٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں سرکاری، جی جی، آپ اس کو جا کے دیکھیں تو کم از کم درجنوں چکر اے سی صاحب لیاقت پور کے یہاں پر ہیں. مگر پورے شہر میں آپ جا کے دیکھیں کہیں پہ آپ کو وہ کنٹرول پرائسز کا میکنزم ملتا ہے؟ یہ بنیادی چیز میں بول رہا ہوں.
نہیں ملے گا. تو پھر کیا ایسی صاحب اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ صرف وہی منظم سازش کا جو ہے نا یہ شاخسانہ ہے. یہ غریب عوام کے حقوق کو جو لوٹنے کا عمل ہے, اس کے لیے ہر برادری سے انہوں نے ایک چین بنائی ہوئی ہے, خوبصورت چین بنائی ہوئی ہے. تو اس چند افراد کو مراد دے کر باقی غریب اور مزدور طبقے کو, یہاں پر میجارٹی جو ہے نا وہ مزدور اور غریب طبقے کی ہے. یہاں پر میجارٹی تقریباً 90% پلس یہ غریب اور مزدور طبقہ رہتا ہے یہاں پر. باقی جو 5-6% متوسط طبقہ ہے تو وہ تو اپنے مفادات لے رہا ہے. اگر آپ ترنڈا محمد پناہ ہائی اسکول میں بچہ پڑھنے کے لیے میرا جاتا ہے, سائیکل پہ جاتا ہے, تو وہ دریائی علاقے سے 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاتا ہے. تو مسئلہ تو مجھے ہے کہ میرا بنیادی انفراسٹرکچر, مجھے میری گلی سے آگے کچا ہی روڈ, آج کے دور میں بھی کچا روڈ ملتا ہے, مطلب مٹی کے روڈ ملتے ہیں. اس سے آگے جا کے کہیں ٹوٹے پھوٹے وہ اینٹوں کے ملتے ہیں. ہاں, آپ جائیں اس طبقے کو جس نے یہ آواز بلند کرنی تھی, تو اس کا 1 ایکڑ کا بھی گھر سے اگر ڈسٹینس ہے روڈ سے, تو وہ روڈ بنی ہوئی آپ کو ملے گی, تو وہ کیوں بولے گا؟ تو چند لوگوں کو خرید کر باقی عوام پر جو ہے نا ان کو خوف میں مبتلا کر کے, خوف لفظ اب میں نے استعمال کیا ہے, وہ کیوں کیا ہے؟ جناب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سازش کے تحت ہو رہا ہے اور خوف اس میں ہے اس علاقے میں عوام کے ذہنوں میں, تو یہ خوف کیسے ختم ہوگا؟ اور مختصر جواب دو کیونکہ ٹائم بہت کم بچا ہے. مختصر جواب میں آپ بتا دیں کہ عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے اور حکومت کو آپ کیا پیغام دیں گے علاقے کی بہتری کے لیے, اور اس کے جو یہاں کے مقامی نمائندگان ہیں MNA MPs ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی, میرا فرسٹ آف آل تو پیغام جو ہے نا وہ اپنے یونین کونسل نمبر 126 کی عوام سے ہے. بھائی میرے, آپ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے, آپ اپنی اولاد کی صحت کے لیے, آپ اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے, آپ اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے, امن و امان کے لیے, آپ ان ذہنوں سے ڈیمانڈ کریں, اپنے مسائل کو حل کرنے کی ڈیمانڈ کریں, اپنے مسائل کے لیے خود بولیں, تب جا کے آپ کو اپنے مسائل کا حل ملنے کی امید بنے گی. تعلیم کے حوالے سے ان کے بچے تو بھائی میرے ملتان میں بھی پڑھتے ہیں, بہاول پور میں بھی, اور یہ لاہور اسلام آباد میں بھی پڑھا سکتے ہیں. آپ غریب طبقہ نہیں پڑھا سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ ڈرگز کا جو ہے یہ بھی ہمارے بچوں تک جلدی یہ چیزیں پہنچتی ہیں, کیونکہ ان امپلائمنٹ اور ناخواندگی یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو جلدی سے جو ہے نا وہ برائی کو پک کرتی ہیں. مینز کہ ان کے بچھائے ہوئے جو مافیاز کے بچھائے ہوئے یہ شاخسانے ہیں, ان کو جلدی یہ ناخواندہ ان پڑھ لوگ اور ان پڑھ ذہن جلدی پیغام کو جو ہے نا وہ پک کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو, آپ ہی اپنے بچوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں اور سب سے بڑے نمائندے ہیں.